शक्कर मीठी होती है। अगर किसी को शक्कर कड़वी नजर आए तो ये शक्कर का कसूर नहीं होता, शक्कर चखने वाले का कसूर होता है। शक्कर कड़वी कब नजर आती है? जब आदमी को बुखार आ जाए, बीमार पड़ जाए, तो ये शक्कर का कसूर नहीं होता। अगर वो कड़वी नजर आए, ये अपने मिजाज का कसूर होता है। तो कलामुल्लाह में लज्जत है। अगर लज्जत हमको नहीं मिलती है, कसूर कलामुल्लाह का नहीं है, हमें कुछ रूहानी बीमारी नजर आती है, इसलिए उसकी चाशनी को हम नहीं पा सकते हैं। तो कसूर हमारा है अगर लज्जत ना मिले, वरना कुरान की ये शान है। मैं आपको बताऊं, मक्का शरीफ में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तालीम दिया करते थे, तिलावत करके सुनाया करते थे। तो पहले तो कलाम मजीद जैसी अजीम तरीन कलाम वो अल्लाह का कलाम है, किसी दुनियावी आदमी का कलाम नहीं है, सारी दुनिया को पैदा करने वाले रब का कलाम है। जैसे अल्लाह की जात का कोई मिसल नहीं है, कोई जवाब उसकी जात का नहीं है, उसके कलाम का भी कोई मिसलो जवाब नहीं है। बेमिसल कलाम, और बेमिसल कलाम को बेमिसल नबी की जुबान से अदा हो, रसूलों के सरदार की जुबान से अदा हो, तो उसकी शान और इफ़्फ़त का कितना ऊंचा मुकाम होगा, हमारे अक्ल और फहम से भी बुलंद है बात। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान करीम की तिलावत फरमाते, सबसे सख्त दिल प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान अथर से कलामुल्लाह शरीफ सुनते तो सब दिल नरम पड़ जाते, उठी हुई गर्दनें झुक जाती। मैं एक वाक़या आपके सामने अर्ज करता हूँ। हजरत सैयदुना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक ज़माना था हाथ में नंगी तलवार लिए हुए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इरादे लेकर चल रहे हैं, लेकिन रास्ते में पता चला कि खुद इनके बहन भाई प्यारे मुस्तफ़ा के गुलामों में दाखिल हो चुके हैं, दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो चुके, तो सीधे अपने बहन के घर गए। उस वक्त कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे इनके बहन व बहन भाई। जैसे ही हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आवाज़ सुने, खौफ और डर की वजह से कलामुल्लाह की तिलावत को इन्होंने बंद कर दिया। तो हजरत सैयदुना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, अभी तुम लोग क्या पढ़ रहे थे? इन्होंने छुपा के रखा, कहीं जलाल कलामुल्लाह पे ना हो जाए। इन्होंने बहुत सख्ती की तो बताया। ताहा शरीफ, सूरह ताहा शरीफ की कुछ आयत करीमा इनके साथ थी। इन्होंने कहा ये अल्लाह का कलाम है, अल्लाह के नबी से हमने हासिल किया है, इसको पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा लाओ मुझे भी बताओ, मैं भी पढ़ना चाहता हूँ। तो इनकी बहन ने कहा नहीं, ये अल्लाह का अज़मत वाला कलाम है, इसको बगैर गुस्ल के नहीं किया जा सकता, पहले तुम गुस्ल करो तो मैं हाथ लगने दूंगी, वरना नहीं। हजरत सैयदुना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने गुस्ल शरीफ फरमाया। उसके बाद उस सफ़े को लिया जिसमें सूरह ताहा शरीफ की कुछ आयत करीमा थी, उसको पढ़ा। तो पढ़ते ही कल्ब पर इतना असर पड़ा, इनके दिल की दुनिया बदल गई। ये अब तलवार लेके चल रहे थे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कदम लेकर, मगर अब इरादे बदल गए हैं। अब इरादा ये नहीं है कि तलवार हबीब पाक के खिलाफ चलाई जाए, बल्कि अब इसका रुख मुड़ गया है। जो हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो उसके खिलाफ चलेगी, ये अदम लेकर चल रहे हैं। हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस मुकाम पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज थे अपने बाद में सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अजमईन के दरमियान, वहाँ पहुँचे, घर को दस्तक दिया।
अंदर से आवाज आई, कौन है? इन्होंने कहा मैं उमर फारूक। उमर हूं। तो हजरत हमजा रज़ी अल्लाह तआला ने दरवाजा तो खोला, मगर फरमाया खबरदार है उमर, अच्छे इरादे से आए हैं तो ठीक है, वरना याद रखो हम भी कुछ अज़्म रखते हैं। ये कह रहे थे, अल्लाह के महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ हमजा छोड़ो उमर को, मेरे करीब आने दो। तो हजरत सैयदुना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अदब से बैठे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ उमर, क्या अभी वक्त नहीं आया है कि तुम इस्लाम के लहलहाते हुए बाग में दाखिल हो जाओ? तो उसी वक्त आपने कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपना दस्ते मुबारक आगे बढ़ाइए। दस्ते मुबारक प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़ाया, हाथ में हाथ रख के कलमे शहादत पढ़ा, इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गए। इसके साथ ही सहाबा इकराम में इतनी खुशी हुई कि जोरदार नारे शुरू किए, जिससे करीब का तमाम इलाका दहल उठा। इसलिए खुशी हुई कि हजरत उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला इंतहा दर्जे मुजाहिद और इंतहा दर्जे ताकतवर तरीन और बहादुर तरीन शख्सियत थे। इसलिए ऐसी अजीम हस्ती का इस्लाम के लहलहाते हुए बाग में दाखिल हो जाना इनके लिए बेपनाह खुशी का सबब बन गया, बल्कि इनका ईमान मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा भी है, कुरान पाक का कमाल भी है। वो इस तरह कि एक मर्तबा प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाया था, ऐ अल्लाह तो इस्लाम को इज्जत अता फरमा, तो अबू जहल के जरिए या उमर इब्न खत्ताब के जरिए, इनके जरिए या उनके जरिए। फिर एक मर्तबा दुआ फरमाया, ऐ अल्लाह तो इस्लाम को इज्जत अता फरमा, खुसूसन उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ। आज रात में दुआ किए, कल सुबह आप इस्लाम की दौलत से मालामाल हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दुआ निकली, अर्श इलाही तक पहुंच गई। कलामुल्लाह ने अपना कमाल इनके कल्ब पर डाला, तो प्यारे मुस्तफ़ा की दुआ के असर ने इनके दिल को मुतासिर किया। इस तरह हजरत सैयदुना उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला इस्लाम की दौलत से मुशर्रफ हुए। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, कुरान करीम की शान बता रहा था। इन्होंने कुरान करीम की तिलावत किया, दिल बदल गया। कुरान की वो शान है, उसमें वो तासीर है, जिस कल्ब पर उसका असर पड़ता है, दिल काला हो तो रोशन हो जाता है, दिल सख्त है तो नरम हो जाता है, सर उठा है तो सर झुक जाता है। ये कलामुल्लाह की शान है। तो अरब के चंद बड़े बड़े लीडरों ने मिलकर ये फैसला किया कि देखो, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जो भी हाजिर होते हैं उन्हीं के गुलाम बन के रह जाते हैं, इसलिए कौम को इनकी बारगाह में जाने से रोकना चाहिए। तो इन बड़े बड़े लोगों ने मिलकर कहा, आइंदा से कोई शख्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर ना हो, इनके पास ना जाए। क्यों? ये बड़े जादूगर हैं, जो भी करीब जाता है उनको अपना दीवाना बना लेते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी साहिर कहा, कभी जादूगर कहा, सिर्फ इसलिए कहा कि हबीब पाक की जुबान अथर से निकलने वाले कलिमात खल्क पर इतना असर कर देते थे कि तारीख दिल मुनव्वर हो जाते थे। इसलिए लोगों को रोकने का एक जादूगर है, जो भी करीब गया उनका गुलाम बन जाता है। इस तरह की लोग दावत दिया करते थे, बड़े लीडर लोग आम लोगों को समझाते थे। लेकिन उसके साथ तीन बड़े बड़े लीडरों ने मिलकर क्या किया, आपस में मशवरा किया, हम तो कौम को रोकते हैं कि इनके पास मत जाओ, इनकी जुबान से कलामुल्लाह शरीफ मत सुनो, और हम खुद कलामुल्लाह सुना करते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से। अब आपस में हम भी मुआहदा करेंगे कि कभी हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से कलिमात नहीं सुनेंगे कुरान मजीद के। इन्होंने आपस में पक्का मुआहदा किया, पक्का आज़म किया, आपस में बैठकर खुफिया तौर पर मुआहदा किया, सब लोगों से छुप कर मुआहदा किया
مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، کعبہ شریف کے پاس آپ راتوں میں اٹھ کر اللہ کی دربار میں کھڑے ہوئے عبادت کیا کرتے تھے اور کلام شریف کو کچھ آواز کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ جو لیڈر آپس میں معاہدہ کر لیے تھے کہ ہم تو قوم کو آپ کے قریب جانے اور آپ کا کلام سننے سے روکتے ہیں، مگر ہم خود ان کا کلام سنا کرتے ہیں، ہم کو خود پہلے چاہیے کہ ان کا کلام نہ سنیں۔ جب یہ معاہدہ پکا کر لیے، لیکن جب رات کا وقت آیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز کا وقت آیا، رات میں آپ کعبہ شریف کے پاس نماز ادا کیا کرتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے تو اب ان تین بڑے بڑے لیڈروں نے ہر ایک اپنے گھر میں بے چین و بے قرار ہیں، دل تڑپ رہا ہے کلام اللہ شریف سننے کے لیے، کیونکہ رب کا کلام اتنا عظیم کلام ہے، وہ جب عظیم نبی کی زبان سے ادا ہوتا ہے سنے بغیر رہا نہیں جا سکتا۔ وہ اس میں اتنا اشتیاق تھا، بغیر کھائے کے آدمی بھوک برداشت کر سکتا ہے، بغیر پیے کے پیاس کو برداشت کر سکتا ہے، لیکن پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تو وہ لذت آقا کے کلام میں ہوتی کہ اس کو سنے بغیر آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اس کا قلب مطمئن ہی نہیں ہو سکتا۔ ان تین لیڈروں نے آپس میں عزم تو کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کلام نہیں سنیں گے، مگر رات میں نیند نہیں آ رہی ہے، دل بے چین و بے قرار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کلام پڑھتے ہیں ہمارا جسم ہماری روح سب جھومنے لگ جاتے ہیں، بے خودی ہم پر طاری ہو جاتی ہے۔ وہ ایک عجیب چاشنی والا قرآن ہے، وہ عجیب لذت والا کلام ہے۔ اس لیے ایک شخص نے دل میں عزم کیا، یہ دو تو سو رہے ہوں گے، اندھیرا ہو گیا ہے، اندھیرے کے ٹائم میں نکل کر جاؤں اور کعبہ شریف کے قریب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلنے والا کلام مجید سنوں، ان دونوں کو خبر بھی نہیں ہوگی، گہری نیند میں ہوں گے۔ اس خیال سے ایک لیڈر نکلے اور کعبہ شریف تک پہنچے، ایک کونے پر کھڑے ہو کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان اطہر سے نکلنے والے کلمات کلام شریف کو غور سے سنتے رہ گئے۔ نیند کو ٹھوکر مارا، بستر کو ٹھوکر مارا، چین و آرام سکون اسی میں سمجھتے ہیں کہ کلام اللہ کو سنتے رہ جائیں پیارے نبی کی زبان اطہر سے۔ دوسرے لیڈر نے یہ سمجھا یہ لوگ دونوں سو رہے ہوں گے، اندھیرے میں میرے جانے کا کسی کو پتہ نہیں چلے گا، رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ دوسرے لیڈر نکلے، یہ کعبہ شریف کے کونے کو پکڑا۔ تیسرے لیڈر نے یہ سمجھا وہ دونوں گہری نیند میں سو رہے ہوں گے، اندھیرا بہت ہو گیا ہے، کوئی مجھے دیکھنے والا نہیں ہے تاریکی میں، اندھیرے میں چلو، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے بارے میں سوچا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سنتے رہ جاؤ۔ تینوں پہنچے، ہر ایک یہ سمجھ رہے میں ہی آیا ہوں، دوسرے شخص نہیں آیا۔ اب اس کے بعد کعبہ شریف کے پاس پہنچے، یہاں تک رات پوری گزر گئی مگر کلام اللہ شریف سنتے رہے، بستر کو نہیں اپنایا، کلام اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ نبوت پہ ایمان لایا ہے انہوں نے، نہ رسالت پہ ایمان لایا، مگر کلام اللہ کی وہ لذت ہے، وہ چاشنی ہے، رات بھر نیند کو قربان کرتے ہوئے پیارے نبی کی زبان اطہر سے کلام سنتے رہ گئے، یہاں تک کہ صبح نمودار ہونے لگی۔ جب صبح کا ٹائم آیا یہ تینوں لیڈر آہستہ نکلنے لگے۔ اب جب اجالا ہوا تو تینوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، دیکھ کر کہا یار ہم لوگوں نے معاہدہ کیا، تینوں نے بھی مخالفت کی، اب کیے پھر دوبارہ نہیں کریں گے، اور ایک پکا معاہدہ کیا۔ رات ہوئی پھر نیند نہیں آ رہی ہے، پھر ایک ایک سمجھتا اب تو پکا وعدہ ہو گیا ہے، وہ دو تو ضرور سو رہے ہوں گے، میں اکیلا ہی ہوں گا جو جا رہا ہوں۔ اس کے بعد اسی طرح دوسرے نے بھی یہی سوچا، تیسرے نے بھی یہی سوچا، پھر دوبارہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سننے کے لیے نکلے۔ پھر
صبح تک سنتے رہے، صبح نمودار ہوئی، پھر ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو کہا ہم نے مضبوط ارادے کر کے بھی توڑ رہے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، اور اس سے زیادہ پکا عزم کیا، پھر تیسری مرتبہ بھی ارادوں کو توڑا۔ تو معزز سامعین کرام، اب میں بات کو طول دینا نہیں چاہتا، جنہوں نے اسلام کو بھی نہیں مانا ہے، قرآن کو بھی نہیں مانا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو بھی نہیں مانا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے جب کلام اللہ شریف ادا ہوتا ہے تو جو لذت وہ پاتے تھے، اب اندازہ لگاؤ رات کی نیند قربان کر کے کھڑے کھڑے رات بھر کلام شریف سنتے رہے ہوں، کلام اللہ کی شان لذت کیا ہوگی۔ اسی کو میں کہہ رہا ہوں کلام انتہا غرض فصیح ہے، سنتے رہو تو جی سنتا رہ جانا چاہے، پڑھتے رہو تو جی پڑھتے رہ جانا چاہے۔ کلام اللہ کی یہ شان ہے۔ اس کے ساتھ دوسری خوبی یہ ہے، کئی خوبیوں میں کی بات بیان کر رہا ہوں میں، میرے کو میرے بیان کے حد تک بیان کرنا ہے جو میں بولنا چاہ رہا ہوں، تمام چیزیں بتانا میرا مقصد نہیں ہے۔ اس کی ایک خوبی یہ بھی ہے، کوئی کلمہ پہلے آیا تو بے مقصد نہیں آیا، بیچ میں کوئی کلمہ ہے تو بے مقصد نہیں ہے، آخر میں ہے تو بھی بے مقصد نہیں ہے، آخر میں ہے تو اس کے بھی کچھ حکمتیں اور راز ہے، پہلے ہے تو اس کی بھی کئی حکمتیں ہیں، درمیان میں کوئی کلمہ ہے تو اس کی بھی حکمت ہے۔ کلام کی ترتیب بھی بے مقصد و بے معنی نہیں ہے، فصاحت کا مطلب یہ بھی ہے ترتیب حکمتوں کے ساتھ ہو، کچھ نہ کچھ اس کے اندر فائدے ہوں، یہ کلمہ پہلے ہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا، بیچ میں کوئی کلمہ ہے تو اس میں بھی کچھ راز ہوگا، آخر میں کوئی کلمہ ہے تو اس میں بھی کوئی بھید ہوگا۔ ترتیب بے مقصد نہیں۔ ایک بات سن لیے، فصاحت کہتے ہیں کلام اللہ کو، اس کا آسان لفظوں میں دو خوبیاں بتایا ہے، بہت اس میں سے دو بتایا آسان کے۔ ایک لذت بہت ہے اس کے اندر اتنی کہ آدمی سنتے ہی رہ جائے، ہر چین قربان کر دے اور سنتا رہ جائے، اس میں وہ چین مل جائے کہ کسی چین میں چین نہ رہے۔ اور بلاغت اس کو کہتے ہیں قرآن کی، کلمات کم اس کے اندر معنی زیادہ، تھوڑے کلمات میں سمندر کی موجوں کی طرح معنی ہوں۔ اس کو سمجھنا ہے تو حضرت سیدنا علی مرتضی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ارشاد ہمیں کافی ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کر دوں تو 60 اونٹ سنبھال نہیں سکیں گے، اتنے مفاہیم اتنے مطلب سورہ فاتحہ کے میں بتا سکتا ہوں، 60 اونٹ سنبھال نہ سکے۔ سورہ فاتحہ ایک صفحے میں آتا ہے اور اس کی تفسیر اتنی زیادہ کہ 60 اونٹ بھی نہ سنبھالیں، الفاظ کم اور معنی سمندر کی موجوں کی طرح موجود ہے۔ یہ ہمیں سمجھ میں آیا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب علی رضی اللہ عنہ پہ نظر پڑ گئی تو یہ عالم ہے، خود ذات مصطفیٰ جن کے قلب پر قرآن اترا وہ کیا کیا تفاسیر نہیں جانتے تھے ہوں گے۔ یہ بلاغت ہے، الفاظ کم معنی زیادہ۔ خود اللہ اتارنے والا بہتر جانتا ہے کتنے دریا بہ رہے ہیں کلمات کے اندر، تو یہ بلاغت کہتے ہیں، الفاظ کم معنی زیادہ۔ اور بھی خوبیاں ہیں، میں بقدر ضرورت عرض کر دیا ہوں۔ تو کلام میں فصاحت و بلاغت ہے، ترتیب بھی ہے تو بے مقصد نہیں ہے۔ اب دیکھیے ترتیب اس آیت کریمہ میں نے جو تلاوت کے سعادت حاصل کیا ہے، ترتیب کیا ہے؟ پہلے ایمان، بعد میں نبی کا آدب، تیسرے نمبر پر اللہ کی تسبیح۔ یہ ترتیب کیوں؟ اس کی وجہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، سنیے۔ پہلے ایمان اس لیے کہ ایمان مثال کے طور پر سمجھانے کی سہولت کے لیے عرض کر رہا ہوں، ایمان مثل زمین کے ہے، نبی کا ادب مثل ستونوں کے ہے، اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا اور اللہ کی عبادت مثل چھت کے ہے۔ زمین کے بغیر ستون قائم نہیں ہو سکتے، ستون کو کسی زمین میں ہی گاڑنا پڑتا ہے، زمین نہ ہو ستون قائم نہیں رہ سکتے۔ تو ایمان زمین کی طرح ہے، اگر ایمان کی زمین ہی نہ ہو نبی کے ادب کا ستون قائم نہیں ہو سکتا۔ نبی کا ادب ستون کی طرح ہے، وہ قائم ہونے کے لیے ایمان چاہیے۔
اللہ کے دربار میں نبی کا ادب اس وقت قبول ہوتا ہے، آخرت میں کام آنے والا ادب وہ ہے جو نبی کے ادب کے ساتھ اس سے پہلے ایمان ہو، ایمان کے ساتھ ادب ہو، یہ آخرت میں کام آنے والا ہے۔ ادب ستون کی طرح ہے، ایمان زمین کی طرح، تو ادب کے ستون کے لیے ایمان کی زمین ضروری ہے، اس لیے اللہ پاک نے پہلے نمبر پر ایمان رکھا، دوسرے نمبر پر ادب کا ذکر کیا، نبی کی تعظیم کا ذکر کیا۔ اور عبادت چھت کی طرح ہے، چھت بغیر ستون کے قائم نہیں رہ سکتا، اسی طرح عبادتیں بغیر نبی کے ادب کے قائم نہیں رہ سکتے، اس لیے اللہ نے پہلے ادب نبی فرمایا، بعد میں اپنی پاکی کو بیان فرمایا۔ میری پاکی میری دربار میں اس وقت تک نہیں قبول ہو سکتی جب تک کہ میرے مصطفیٰ کا ادب سلامت نہ رہے۔ یہ مطلب نکلتا ہے پہلے ادب اور بعد میں تسبیح بیان کرنے کا۔ قرآن کی پیروی بعد میں بتایا اللہ نے، نبی کی تعظیم کو پہلے بتایا۔ کیوں؟ قرآن کی پیروی اللہ کی دربار میں قبول نہیں کی جاتی جب تک کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، ان کی تعظیم کا چراغ دل میں روشن نہ کیا جائے۔ یہ میرے دماغ کی باتیں نہیں ہیں، قرآن کریم نے خود یہ ترتیب بتایا ہے۔ جو اللہ کے حکم کے آگے گردن جھکانے کے دعویٰ کرتے ہیں تو سنو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ کی تعلیم ہے، ایمان پھر ادب پھر اطاعت، ایمان پھر نبی کا ادب پھر اللہ کی پاکی، یہ ترتیب اللہ کی ہے۔ اے قرآن پر اپنی گردنیں خم کرنے والوں، قرآن کے حکم کے آگے اپنے جبین عقیدت کو جھکا لینے والوں، قرآن کا حکم ہے ایمان پھر ادب مصطفیٰ پھر عبادت خدا۔ یہ ترتیب پروردگار عالم نے خود رکھا ہے، ہم نے ترتیب نہیں دیا، قرآن کو اللہ نے ترتیب دیا ہے، اللہ نے اسی شان سے اتارا ہے۔ ہم اپنے دماغ کی باتوں کو آپ کے سامنے نہیں رکھتے ہیں، ہم اپنے رب کا پیغام آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اور اس ترتیب کی جو میں نے وجہ آپ کے سامنے بیان کیا، یہ وجہ میں اپنے دماغ سے نہیں بیان کر رہا ہوں، خود قرآن پڑھ لو تو یہ ترتیب ہم کو سمجھ میں آئے گی۔ میں آپ کو بتاؤں، بغیر ادب مصطفیٰ کے عبادت پروردگار قبول نہیں کی جاتی، اس کو سمجھنا ہے تو چلو میں کسی عالم جلیل کی بات بھی نہیں بتاؤں گا، کسی ولی کامل کی بات بھی نہیں بتاؤں گا، حتیٰ کہ کسی عظمت والے نبی کی بات بھی نہیں، بلکہ خود اللہ پاک کی بات میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنیے، اللہ پاک کا حکم سنیے، پروردگار کیا فرما رہا ہے۔ اگر یہ رب کا حکم ہے گردن خم کیجیے، ہماری بات ہے اس کو ٹھکرا سکتے ہو، ہماری بات ٹھکراؤ کچھ نہیں بگڑے گا، رب کے کلام سے ٹکراؤ، اپنی آنے والی زندگی ابدالآباد کے لیے برباد ہو جائے گی۔ ہم پاک پروردگار کے کلام کو سمجھا رہے ہیں، اللہ پاک کا حکم سنا رہے ہیں، قرآن کریم کی تعلیم سنا رہے ہیں۔ ہم جس قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں، سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ نبی کے ادب کے خلاف کچھ کلام بناؤ یا کچھ خلاف بولو تو سنتا بھی ہے، کلام بناؤ تو جانتا بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کے خلاف جتنی سازشیں تیار کی جاتی ہیں، سب سے اللہ باخبر ہے، اسی لیے خبردار کیا، بے شک اللہ سننے جاننے والا۔ یہ مت سمجھو بند کمروں میں نبی کے ادب کے خلاف سازشیں کرو تو اللہ بے خبر ہے، ان کے ادب کے معاملے میں ذری بھی خطا کرو گے، آواز بھی بلند کرو گے تو میں رہنے دوں گا۔ یہ وہ بے ادبیاں کرے تو کیا بچے گا، آواز بھی بلند کرو تو اللہ کہہ رہا ہے، ارشاد فرماتا ہے، وہ بھی کیسے، وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں پتہ بھی چلنے نہ پائے، پتہ نہ چلنے پائے، دوسری سزا ہے۔ کیا مطلب؟
آدمی کو پتا چلے گا میرے عمل برباد ہو رہے ہیں، عمل بچانے کے دیکھے گا کیوں برباد ہو رہے ہیں، اسے معلوم ہوگا نبی کی بے ادبی کرنے سے برباد ہو رہے ہیں، تو اب نبی کا ادب شروع کرے گا، کیوں؟ تاکہ عمل بچ سکے، ادب کرے گا نبی کا عمل بچانے کے لیے، تو یہ ادب کرنا خود غرضی کا ہوگا۔ ادب کی چند مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کا وعدہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں ناڑی دیکھ کر، دل دیکھ کر، اس کی حرکت دیکھ کر مزاج کا اندازہ کرتے ہیں، کہتے ہیں تم یہ گولی استعمال کرو، یہ غذا سے پرہیز کرو۔ تو معزز سامعین کرام، جب ہم بیمار پڑتے ہیں تو کسی ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ گھر کے بازو بھی ایک بڑی دکان ہے دواؤں کی، وہاں جا کے دوا نہیں لیتے، ڈاکٹر صاحب کے پاس جا کر لکھاتے ہیں، بعد میں گولی لیتے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے دواخانہ تو بہت بڑا گھر کے بازو بھی کیوں نہ ہو، گولیوں کی انبار کیوں نہ لگی ہوئی ہو، مگر ہم کو پتہ نہیں کون سی گولی کس بیماری کے کام آتی ہے۔ یہ ادب کی مثالیں موجود ہیں حضرت کی رات میں، دیگر بعض ہستیوں میں، بطور نمونہ میں حضرت کی مثال ہے۔ اور ایک مثال میں ایک محدث جلیل حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی مثال دے دیتا ہوں، سنیے وہ کس طرح ادب کرتے تھے اپنے آقا، وہ سمجھ میں آیا۔ حضرت سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 لاکھ احادیث شریفہ زبانی یاد کیے تھے، بعد میں تو 6 لاکھ کا بھی کا ہے، مگر اس میں سے چن چن کر 7,000 احادیث شریفہ کو اپنی کتاب بخاری شریف میں ہم نے رکھا ہے۔ 100 احادیث شریف صحیح ہے، آپ کی بڑی نرالی شان، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نظر عنایت آپ کا رہتا ہے، آپ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا ادب کرتے، قرآن میں کہیں حکم ملتا ہے، حدیث شریف میں کہیں ایسا، اللہ نے کہا میرے نبی کا ادب کرو، تو یہ بعض ہستیوں نے کیسے ادب کیا، کس کا ادب کیا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے ادا ہونے والے کلمات شریفہ کا اتنا ادب کیا کہ اس کو بھی غسل کے بغیر میں لکھتے تھے، تو بولو حبیب پاک کی زبان اطہر سے ادا ہو گئے ہیں، تو یہ شان، یہ عظمت ان کلمات شریفہ کی ہے، خود ذات مصطفیٰ کا دل میں کتنا ادب ہوگا۔ نماز کے قضا ہونے کا خوف اس انتہا کو پہنچا کہ آپ کے آنکھیں مبارک سے آنسو ٹپک پڑے، تو سارے مصطفیٰ کیا سٹریم کو کم پڑتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بولے اس نے کیا پورا آدھا گھنٹہ بات کرتے ہیں، اس لیے میں رکھا چلی گئی ہے، ادا نہیں ادا کر سکا، خزا کا وقت آ گیا ہے، نماز نہیں اسٹارٹنگ سے ابھی تک ہے پہ نکلتے ہیں 1 منٹ۔ ایک طرف پیارے نبی کا سر انور ان کے داخلہ سے ہٹا کر نماز ادا کر لو، ادب کہہ رہا تھا خبردار اے علی، خبردار یہ ادب مصطفیٰ ہے، عبادت جائے گی تو قضا ہو سکتی ہے، مگر یہ ادب جائے تو پھر کہاں سے قضا ہوگا۔ ایک طرف ادب حکم دے رہا تھا تو ایک طرف عبادت ایک حکم دے رہا تھا، اس کے بیچ میں آپ نے عبادت کو تو جانے دیا مگر ادب کو جانے نہیں دیا، میں یہ نقطہ بتا رہا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرف ادب مصطفیٰ ہے، ایک طرف عبادت ہے، آپ نے عبادت کو تو چھوڑ دیا، ادب کو رکھنے نہیں دیا، یہاں تک کہ عبادت کے جانے کا غم ہوا، آنسو بہ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، ارشاد فرمایا نہیں کیا بات ہے؟ حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اثر کے جانے کا غم ہوا، اس لیے آنسو ٹپک کر ہم کو معزز سامعین کرام کی حیات طیبہ ہمارے عبادت کے لیے کیسی ہماری عبادت کا شوق ہونا چاہیے، درس ہے، نصیحت ہے، ہماری بات ہمارے رہنما ہمارے ہاتھ کس جان سے عبادت کا جذبہ رکھتے تھے۔ ارے نماز چھوڑنا الگ بات ہے، قضا ہو رہی ہے تو اتنا ہم وہ بھی قضا، ہم ادب نہیں، ایک ادب میں جا رہی ہے تو اتنا ہم ہے۔ معزز سامعین کرام، ہم تو باتوں باتوں میں کھیلتے کودتے تباہ کر دیتے ہیں ہمارے کو،
بہرحال اللہ تعالیٰ ہم کو آخرت کا خوف اور تیاری کی توفیق عطا فرمائے. معزز سامعین کرام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو نے فرمایا تم نے بہت غلط کیا، میرا سر مبارک کٹا دیتے، کوئی چیز اور دیتے میرے سر مبارک کے نیچے، تم عبادت کر لیتے، ایسا کیوں کیا آپ نے غلط کیا؟ یہ نہیں فرمایا، بلکہ آپ نے کیا کہ دعا کر کے سورج پلٹا دیا، ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. یہ ادب کی برکت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے نبی کی محبت و ادب میں نماز خزاں ہونے نہیں دیا، ڈوبے سورج ڈوبنے کے بعد بھی پڑھا کر ادا کرا. تو ادب کی کیا کے ادب و محبت کا چراغ روشن کر دے. ہم زندہ ہیں تو وفادار فرما بردار بن کر زندہ ہیں، موت دے تو وفادار فرما بردار کے ساتھ، ہمارا حشر فرما تو وفادار فرما بردار کے ساتھ فرما بردار کے ختموں میں ہمارا حشر فرما تیرے حبیب کی رحمت اور تکلیف ہٹایا نصیب فرما، مجھے عہدے کو سر کتانی نصیب فرما، ان کی شفاعت کے اپنے کرم کے بے حساب و کتاب جنت میں داخل ہونے والے سعادتوں میں شامل فرما لے. اے پاک پروردگار ہر شخص سے ہماری حفاظت فرما لے، حقائق توفیق عطا فرما لے. خدا آمین. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. سورج اٹھے پاؤں پھٹے چاند اشارے سے اونچا، سورج اٹھے پاؤں پھٹے چاند اشارے سے اونچا، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. میں تنظیم انوار مصطفیٰ اہل سنت الجماعت کی جانب سے حضور شہباز لکھن کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں، اور میں صوفی محمد ذاکر المعروف ذیشان پاشا شتاری قادری سجاد نشین درگاہ صوفی نگر سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ حضور شہباز لکھن کی دلگوشی فرمائیں. میں جناب سید محمود علی رضا اور محمد یعقوب علی روشن صاحب اور ایوب خان رضا صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ سجاد صاحب کی کوشش کرنا انشاءاللہ بصیرت کو بیان ہوگا. اس سے قبل بیان کے تناظر پیش کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں احمد حسین صاحب کو کہ وہ سرے محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، 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 نگاہیں منتظر رہ جائے اور دیدار ہو جائے، منتظر رہ جائے دیدار ہو جائے، سرے محفل سے پردہ جمال یار ہو جائے، اگر عالم بھی بے پردہ جمال یار ہو جائے تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، تو دنیا جان دینے کے لیے تیار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے دیدار ہو جائے. مگر یہ بھی تو سجدہ ہے، میں سجدے جتنے کرتا ہوں، مگر یہ بھی تو سجدہ ہے، ادھر سجدے میں سر جائے ادھر دیدار ہو جائے، ادھر سجدے میں سر جائے ادھر دیدار ہو جائے. میں سجدے جتنے کرتا ہوں مگر یہ بھی تو سجدہ ہے، میں سجدے جتنے کرتا ہوں مگر یہ بھی تو سجدہ ہے، میں سجدے جتنے کرتا ہوں مگر یہ بھی تو سجدہ ہے، ادھر سجدے میں سر جائے ادھر دیدار ہو جائے، ادھر سجدے میں سر جائے ادھر دیدار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائے دیدار ہو جائے. اگر جانا
دیدار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے دیدار ہو جائے فنا اتنا تو ہو جا امت تیری ذات علی میں فنا اتنا تو ہو جا امت تیری ذات علی میں فنا اتنا تو ہو جا امت تیری ذات علی میں جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائے دیدار ہو جائے سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے تجسس میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں تجسس میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي النبي الأمين الكريم صدر باوقار اور رونق اسٹیج علماء کرام مشائخ کرام اور معززین بانیان جلسہ تنظیم انوار مصطفیٰ کے صدر باوقار جمیع عہدیدار و اراکین بزرگوں نوجوان دوستوں ہر سال کی طرح ان سال بھی اسی مقام پر شہر نرمل میں تنظیم انوار مصطفیٰ کی جانب سے یہ محترم شان جلسہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منعقد کیا گیا ہے جس میں آپ نے بڑے مبارک اور اہم بیانات سماعت کیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے لک الحمد و لک الشکر یا اللہ علی هذه النعمة الكاملة تو آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل دستور اہل سنت و جماعت کے مطابق ہم اور آپ عقیدت اور محبت کے ساتھ کامل توجہ اور بھرپور وارتگی کے ساتھ ہم سبوں کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم باعث تحمیق آدم و بنی آدم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم خوردہ انسانیت کے طبیب سید عالم نور مجسم حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بارگاہ مقدسہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں اللہم صلی علی سیدنا سیدنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں وہ نعمتیں اتنی کثیر نعمتیں ہیں اتنی زیادہ نعمتیں ہیں کہ ہم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے یہ میرا اپنی طرف سے دعویٰ نہیں بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام حکیم میں یہ فرمایا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو شمار کرنا چاہو ہرگز نہیں گن سکتے اتنی نعمتیں اللہ نے ہم کو اور آپ سبوں کو عطا کی ہیں
لیکن یہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی ہم کو ملی ہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت، سب سے اعلیٰ نعمت، سب سے بڑی نعمت وہ ہے اللہ کے رسول کی تشریف آوری۔ حضور کا اس دنیا میں تشریف لانا اور ہمارا آپ کا اسلام قبول کرنا، اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لانا، یہی ہے سب سے بڑی نعمت۔ اب اس نعمت کا کوئی اور نعمت مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی سب سے عظیم نعمت ہے، اس نعمت کے ملنے پر ہم یہ بطور شکرانہ کے محفل میلاد سجائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالیشان ہے قرآن عظیم میں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ یہ 30واں پارہ سورہ ضحیٰ کی آخری آیت ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ارشاد فرمایا کہ اپنے رب کی نعمت کا خوب ذکر کرو، خوب چرچا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمت ہے، اس نعمت کا خوب تم چرچا کرو، خوب ذکر کرو۔ تو یہ محفل میلاد جو منعقد کی گئی، گویا اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا ذکر کرنے ہی کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ محفل میلاد جو ہم نے قائم کی ہے، یہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں منعقد کی گئی ہے۔ اب جب اس کے حکم کی تعمیل میں ذکر نعمت کے لیے اور تحدیث نعمت کے لیے اس محفل کو سجایا گیا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل کے سجانے والوں کو، اس محفل میں ایمان اور اخلاص کے ساتھ آنے والوں کو ضرور اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اور آج بڑی کمی محسوس ہو رہی ہے نرول شہر میں، وہ پیر طریقت حضرت صوفی صاحب اللہ جن کا حال ہی میں وصال ہوا، اور ہمیشہ ہر سال وہ اس جلسہ میلاد کی صدارت فرماتے تھے، سرپرستی فرماتے تھے، اور تنظیم انوار مصطفیٰ کے تمام اراکین حضرت کی سرپرستی میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ کام کو انجام دیا کرتے تھے۔ آج یہ اپنے آپ کو یتیم محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ ان کے سروں سے حضرت کا سایہ ہو گیا، اور یہ کمی محسوس کی جا رہی ہے، ایک بہت بڑا خلا محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت کے درجات میں بلندیاں عطا فرمائے اور انوار و رحمت سے مالا مال فرمائے۔ یہ تو دنیا کا دستور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کرم سے ایسے انتظامات فرما دیتا ہے جو اس کے دین کا کام روکتا نہیں ہے بلکہ جاری رہتا ہے۔ جیسا کہ 1400 سال پہلے اسلام کا آفتاب طلوع ہوا تھا مکے کی سرزمین پر، اب سرکار مدینہ علیہ السلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشن کو، اس کام کو جاری رکھا۔ جب آپ کا وصال ہو گیا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ پھر آپ کا بھی وصال ہو گیا، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین اسلام کی آبیاری کا فریضہ ادا کیا۔ پھر آپ کا بھی وصال ہو گیا تو سیدنا مولا کائنات شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین اسلام کی خدمت کو خوب انجام دیا۔ پھر آپ کا وصال ہو گیا تو آپ کے شہزادے سیدنا امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دین متین کی خوب خدمت کی۔ پھر آپ کا وصال ہو گیا تو سیدنا امام حسین علی مقام رضی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری دم تک اپنا خون بہا کر بھی آپ نے اللہ کے دین کی خدمت کو انجام دیا. یہ سلسلہ در سلسلہ جاری ہے اور صبح قیامت تک جاری رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے چن لیتا ہے خدمت دین کے لیے اور اللہ نے توفیق دیتا ہے. آج ہم مایوس نہ ہوں، اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً اس خلا کو پورا فرما دے گا. اور ہو سکتا ہے کہ حضرت کے خانوادے سے ان کے بھائی ہوں یا ان کے فرزند انجمن جو سرکردہ نشین بھی بن رہے ہیں، اس ذمہ داری کو نبھا لیں اور اس کام کو جاری رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس لائق بنا دے اور ان کے ہاتھوں سے وہ کام لے لے جو اس کی رضا کا کام ہے، جو اس کی خوشنودی کا کام ہے. بہرحال اب میں زیادہ آپ کا وقت لیے بغیر اپنے اصل موضوع کی طرف آپ کی توجہ کو لے چلوں. میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتوں میں سب سے عظیم نعمت، سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت کی آپ جتنی قدردانی کریں گے، اس نعمت کو جتنی فراخ کے ساتھ آپ قبول کریں گے اور جتنی آپ محبت و عقیدت اس نعمت کے ساتھ وابستہ کریں گے، یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو دونوں جہاں میں درجات میں بلندی عطا فرمائے گا اور آپ کے تمام زندگیوں کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نور ایمانی سے چمکائے گا. کیونکہ آج ہم کو یہ کوشش کرنی پڑ رہی ہے، کلمہ پڑھنے والوں کو یہ سمجھانا پڑ رہا ہے کہ تمہارے نبی کی یہ عظمت ہے مانو، تمہارے نبی کی یہ محبت مانو، تمہارے نبی کا یہ ادب مانو. کتنے افسوس کی بات ہے، ہم کلمہ پڑھنے والوں کو منوا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، یہ مانو یہ مانو یہ مانو. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی جنہیں توفیق نصیب ہو جاتی دن کو تو وہ تو بلا چومت چاہا اللہ کے رسول کی نعمت کو نعمت العظمیٰ مان لیتے ہیں، سرکار کا ادب بھی مانتے ہیں، سرکار کی تعظیم بھی کرتے ہیں، سرکار کا احترام بھی بجا لاتے ہیں اور حضور کی بارگاہ میں محبت کا نذرانہ بھی پیش کرتے ہیں، درود و سلام کی گالیاں بھی شامل کرتے ہیں. اور کچھ وہ لوگ ہیں جو کلمہ کو پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، حدیث بھی پڑھ رہے ہیں، قال اللہ قال رسول بھی ان کی زبان سے نکل رہا ہے، لیکن دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں ہے، دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے، دل میں ان کے رسول پاک کا احترام نہیں ہے. تو یاد رکھیں ایسے لوگ وہ لاکھ کوششیں کرتے رہیں، لاکھ سجدے کرتے رہیں، لاکھ عبادتیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے پر سجدہ کرتے رہیں، اگر نبی کی تعظیم دل میں نہیں ہے تو سارے سجدے مردود کر دیے جائیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہرگز نہیں. سجدہ تو ہی خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے، عبادت اللہ کی بارگاہ میں وہی قبول ہوتی ہے جو مصطفیٰ کی تعظیم کے ساتھ ہو. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو آخری نبی بن کر آخری رسول بن کر اس دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. اگر غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو یہ جھوٹا ہے، یہ مکار و عیار ہے، کیونکہ ہمارا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں. اب صبح قیامت تک نہ کوئی نیا نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی نیا رسول آ سکتا ہے. اب نبوت کا دروازہ ہمارے آقا پر بند ہو چکا ہے. اب عیسیٰ مسیح روح اللہ علیہ السلام تشریف لائیں گے، قیامت سے پہلے آئیں گے، حدیث کے ذکر موجود ہے. عیسیٰ مسیح آئیں گے، آسمان سے زندہ اتریں گے اور دمشق کے جامع مسجد کے پوربی مینارے پر اتریں گے اور فجر کی نماز کا وقت ہوگا اور امام مہدی بھی وہاں پر تشریف فرما ہوں گے. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسجد میں داخل ہوں گے اور امام مہدی کو آگے نماز پڑھانے کے لیے پڑھائیں گے اور ان کی ابتدا میں آپ نماز پڑھیں گے. تو معلوم یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے اس دنیا میں قیامت سے پہلے تو نبی و رسول کی حیثیت سے نہیں آئیں گے بلکہ ہمارے آقا کے امتی ہونے کی حیثیت سے آئیں گے. کیونکہ انہوں نے دعا مانگی تھی رب سے کہ مولا مجھے امت محمدیہ میں بھیج، ان کی دعا قبول ہو گئی.
اب وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے. حالانکہ ان کی بھی اپنی شریعت تھی، شریعت عیسوی، اور ان کی یہ کتاب تھی جس کا نام انجیل مقدس ہے، جس کا تذکرہ قرآن میں ہے. تو جو نبی پر جو کتاب نازل ہوئی، اب وہ نبی پھر آنے والے ہیں دنیا میں، لیکن نبی کی حیثیت سے نہیں آئیں گے، امت محمدیہ کی حیثیت سے آئیں گے اور قرآن کی تلاوت کریں گے، انجیل نہیں پڑھیں گے. اور آپ اس وقت دنیا کے تمام کرسچنوں سے، عیسائیوں سے حکم فرمائیں گے، اے عیسائیوں، میں ہوں عیسیٰ، میں اللہ کا نبی رسول ہوں، جو تم مجھ پر ایمان رکھتے ہو تو میرا حکم تمہارے لیے یہی ہے کہ تم سب کے سب امت محمدیہ میں داخل ہو جاؤ. دیکھو میں بھی اس امت میں داخل ہو چکا ہوں، تم بھی اس امت محمدیہ میں داخل ہو جاؤ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لو اور مسلمان بن جاؤ. آپ حکم سن کر اس وقت دنیا میں جتنے عیسائی لوگ ہوں گے وہ سب کے سب داخل اسلام ہو جائیں گے، سب مسلمان ہو جائیں گے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام امتی کی حیثیت سے تشریف لائے. اب قیامت تک نبی آنے والا نہیں ہے، لیکن انگریزوں نے غلام احمد قادیانی کی پیٹھ پر ربر کا ایک آرٹیفیشل ڈپلیکیٹ مہر نبوت بنا کر اس کی پیٹھ میں آپریشن کے ذریعے فٹ کر دیا تاکہ یہ جا کر لوگوں کو دکھائے، دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، میری مجھ پر بھی مہر نبوت ہے. جیسے کہ ہمارے سرکار کی مجھ پر مہر نبوت تھی نا، جانتے ہیں کہ نہیں جانتے آپ؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہر نبی کی پشت پر لگا دی گئی تھی. حدیث پاک میں آیا ہے وہ کبوتری کا انڈا جو ہوتا ہے، کبوتری کا انڈا جتنا بڑا اور گول ہوتا ہے اور اتنا ہی گوشت، ایک گوشت کا ایسا حصہ تھا حضور کی پیٹھ پر جو ابھرا ہوا تھا تھوڑا سا، اور اس پر لکھا تھا محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، یہ لکھا تھا اس پر. اب یہ راز اس وقت کھلا جبکہ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں، جب سرکار کا آخری وقت تھا، دنیا سے پردہ کرنے والے تھے میرے آقا، تو اس وقت آپ نے تمام صحابہ کو جمع کیا اور کہا کہ دیکھو اب میں قریب تم سے جدا ہونے والا ہوں، لہذا کسی کا کوئی حق مجھ پر باقی ہے تو وہ آئے مجھ سے اپنا حق لے لے، میں اس کا حق ادا کر دوں گا. تو حضرت عکاشہ صحابی رسول وہ آگے بڑھے، یا رسول اللہ علیہ السلام میرا ایک حق آپ پر باقی ہے، میں اپنا حق لینا چاہتا ہوں. کہا کیا حق ہے تمہارا؟ کہا یا رسول اللہ ایک مرتبہ آپ نے میری پیٹھ پر ایک درے کی جو چھڑی ہوتی ہے وہ آپ نے چبھوئی تھی میرے پیٹھ میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا بدلہ لے لوں آج آپ سے، کیونکہ آپ نے اجازت دے دی ہے کہ جس کا حق مجھ پر باقی ہے وہ لے لو. میں بھی آپ کی پیٹھ پر لکڑی لگانا چاہتا ہوں، چبھونا چاہتا ہوں، زر لگانا چاہتا ہوں، مجھے آپ حق ادا کر دیجیے اپنا. تو صحابہ کرام جو دوسرے موجود تھے، سیدنا صدیق اکبر بھی ہیں، سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں، سیدنا عثمان غنی، مولا علی مشکل کشا بھی ہیں، یہ تمام اجلہ صحابہ موجود ہیں. یہ سارے صحابہ حیرت سے عکاشہ کو دیکھنے لگے. اے عکاشہ کیا کہہ رہے ہو؟ نبی سے تم بدلہ لینا چاہتے ہو؟ نبی کی مجھ پر تم مارنا چاہتے ہو؟ کیا مطلب ہے تمہارا؟ اے عکاشہ اگر تم کو مارنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آؤ ہماری پیٹھ پر جتنے چاہے درے مار لو، ہماری پیٹھ پر جتنے چاہے لکڑی مار لو، ہم برداشت کریں گے، لیکن میرے نبی کو تم تکلیف نہ پہنچاؤ، ہمارے آقا کو تم تکلیف نہ پہنچاؤ، ہمارے آقا سے قبضہ نہ لو. یہ حضرت صحابہ جو ہے اپنی طرف سے پیشکش کرتے تھے، لیکن حضرت عکاشہ کہتے ہیں نہیں، جس نے مجھے پیٹھ پر ضرب لگائی تھی میں بھی اسی کی پیٹھ پر ضرب لگانا چاہتا ہوں. سرکار نے اجازت دے دی کہ آؤ میرے قریب آؤ، لگاؤ میری پیٹھ پر درہ. تو حضرت عکاشہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں وہی درہ استعمال کرنا چاہتا ہوں جو درہ آپ نے مجھے لگایا تھا. تو آپ نے سیدنا مولا کائنات کے گھر میں رکھا تھا تو درہ وہ منگوایا وہاں سے، درہ ان کے حوالے کر دیا. اب سارا عالم آگ اور جہنم کی آگ جلا پائے گی؟ نبی کی غلامی کی سند جسے مل جائے، نبی کی محبت کی سند جسے حاصل ہو جائے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص رحمتوں کے سائے میں رہے گا. نہ دنیا کی آگ اسے چھوئے گی، نہ آخرت کی آگ اسے جلائے گی. جس کے دل میں نبی کی محبت ہوتی ہے
دوستوں بزرگوں، یہ تو سرکار مدینہ کی شان ہے. آئیے امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہ جو حضور کے مبارک نواسے ہیں، ان کے تعلق سے واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے ہیں، بچپنا تھا ان کا بھی اور حضرت امام حسین بھی بچپنے میں تھے. حضرت عبداللہ جو ہے وہ کھجور کے درخت پہ چڑھ کر کھجوریں توڑ کر کھا رہے تھے. اتنے میں امام حسین بھی تشریف لے آئے اور کہا کہ عبداللہ کچھ کھجوریں مجھے بھی دو، میں بھی کھانا چاہتا. تو وہ درخت کے اوپر چڑھے ہوئے تھے، کھجور توڑ کر کھا رہے تھے. تو کچھ کھجوروں انہوں نے نیچے ڈال دی امام حسین کے لیے. امام حسین نے ان کھجوروں کو اٹھایا، اللہ کا نام لے کر کھایا. پھر اس کے بعد اور تمنا ہوئی کھانے کی کھجور. کہا ہے عبداللہ مجھے اور کھجوریں دو. تو انہوں نے کہا ذرا ٹھہر جاؤ، پہلے میں کھا لوں اس کے بعد آپ کو دوں گا. حضرت امام حسین کو جلال آ گیا. کہا کہ تمہاری یہ وجہ کہ تم مجھے ٹھہرنے کا حکم دیتے ہو اور خود پہلے کھا رہے ہو، مجھے ٹھہرنے کے لیے کہتے ہو. تم نے کیا سمجھ رکھا اپنے آپ کو؟ بچپنے کا عالم ہے، بچپنے کی بات. کیا تم کو نہیں معلوم تمہارے ابا جان میرے نانا جان کے غلام ہیں اور تم غلام کے بیٹے ہو، غلام زادے ہو؟ کہا میرے ابا کو غلام کہا، مجھے غلام زادہ؟ ہاں ہاں، تمہارے باپ میرے نانا کے غلام ہیں اور تم غلام کے بیٹے ہو. بس اتنا سننا تھا. عبداللہ ابن عمر کو بھی غصہ آ گیا. درخت سے نیچے اترے جلدی جلدی اور بھاگ کر کے گئے اپنے ابا جان کے پاس. سیدنا عمر اور سیدنا خطاب کے پاس. انہی کا دور خلافت تھا. یعنی مطلب یہ کہ وہ امیر المومنین کے عہدے پر ہیں، منصب خلافت سنبھالے ہوئے ہیں. بچہ دوڑتا ہوا آیا، کہا ابا جان بڑا غضب ہو گیا. کہا کیا ہو گیا؟ امام حسین نے آپ کو غلام کہا اور مجھے غلام زادہ کہا. کہا کس نے کہا؟ امام حسین نے. کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں ہاں ابا جان نے صحیح کہا ہو، امام حسین ہی نے کہا ہے. اچھا ایسا کہا انہوں نے؟ چلو میرے ساتھ. چنانچہ اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے امام حسین کے مکان پر. دروازہ بند تھا، دستک دی. اندر سے آواز آئی کون ہو؟ تو آپ نے فرمایا غلام اور غلام زادہ دونوں حاضر آئے ہیں. اللہ کیا کہا؟ غلام اور غلام زادہ دونوں حاضر آئے ہیں. حضور دروازہ کریے. امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر شرمندگی کے آثار نمایاں تھے. آپ اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کر رہے تھے کہ میں نے بہت بڑی بات اپنی زبان سے کہہ دی. امیر المومنین کی شان میں نے غلام کا لفظ استعمال کر دیا، جبکہ اس کا مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، مسلمانوں کے امیر ہیں، امام ہیں. تو ایسے کی شان میں غلام کا لفظ بول دیا. اپنے آپ میں خجالت محسوس کر رہے تھے، شرمندگی محسوس کر رہے تھے. لیکن جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دروازے کے سامنے آئے تو کہتے ہیں شہزادے آپ نے جو کہا بالحق کہا ہے. اب بس میری تمنا یہ ہے کہ حضور جو آپ نے کہہ دیا اسے لکھ کر دے دیجئے، اسے لکھ کر دے دیجئے کہ میں رسول کا غلام ہوں اور یہ میرا بیٹا غلام کا بیٹا ہے. آپ یہ لکھ کر دے دیجئے. کہا حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ لکھنے کی بات کیوں آ گئی ہے؟ تو کہا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب میں مروں گا تو میں وصیت کر جاؤں گا کہ کاغذ کا ٹکڑا میرے کفن میں رکھ دیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب جاؤں گا تو کہوں گا مولا میرے رسول کے نواسے نے مجھ کو رسول کا غلام مانا ہے اور لہٰذا رسول کو جو مقام کو عطا فرمائے گا جنت میں اعلیٰ مقام، مولا اس رسول کے صدقے میں اس غلام کو بھی اس مقام عطا فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہے کہ میں 5 کے پڑھا، اسلام قبول کیا اور بڑے مستانہ انداز میں چھوٹتا ہوا واپس گیا کہ اب میں 2 ہی وقت کی نماز پڑھوں گا، میں 2 ہی وقت کی نماز پڑھوں گا. بولو یہ بڑا کس کو حاصل ہے؟ میں کر سکتا ہوں 5 وقت کی نماز تو 2 وقت کی نماز آپ کر سکتے ہیں، کوئی مفتی کر سکتا ہے، کوئی ملا کر سکتا ہے، کوئی ٹکولا کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا. یہ رسول کو اللہ نے اختیار دیا. اسی لیے آپ فرماتے ہیں تمہیں حاکم نے بنایا، تمہیں آسی نے ہٹایا. رسول صرف حاکم ہی نہیں ہے بلکہ قاسم بھی ہے. وہ نعمتیں عطا فرماتے ہیں. کیسی عطا فرماتے ہیں؟ ایک مرتبہ تہجد کی نماز میں سرکار اٹھے. آپ کی خدمت میں حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وضو کا پانی اور مسواک کی کاڑی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تہجد کی نماز کے لیے. نام صحابی کا حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. سرکار نے وضو فرماتے فرماتے خوشی سے فرمایا سل عنی ما شئت یا ربیعہ. اے ربیعہ آج مجھ سے مانگ لے کیا مانگنا چاہتا ہے. سبحان اللہ.
حضرت ربیعہ نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ سے کیوں مانگوں، میں تو خدا سے مانگوں گا. یہ نہیں کہا آپ سے مانگوں گا تو شرک ہو جائے گا، اللہ سے مانگوں گا میں. یہ نہیں کہا. اور یہ بھی نہیں کہا کہ آپ کیا دے سکتے ہیں مجھے، آپ کے پاس تو کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، رہنے کے لیے برابر مکان نہیں ہے، پہننے کے لیے برابر کپڑا نہیں، آپ مجھے کیا دے سکتے ہیں. ایسا نہیں کہا، بلکہ عرض کیا، دست بستہ عرض کیا، اسألوکا، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، نوٹ کرو، اسألوکا مرافقتک فی الجنت یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول، میں آپ سے مانگتا ہوں، اسألوکا، آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ سے مانگتا ہوں، مرافقتک، آپ کا ساتھ، فی الجنت، جنت میں. اے اللہ کے رسول، آپ کا ساتھ جنت میں آپ سے مانگتا ہوں. یہاں بھی ساتھ رہنے کا موقع ملا ہے، وہاں بھی آپ کے ساتھ رہنے کا موقع نصیب ہوتا ہے. سرکار حکم فرمانے ہوتے ہیں، اجازت دے کے سرکار وہاں بھی رہنے کی، تو سرکار نے فرمایا غیر ذالک، اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے تو مانگ لیں، آج ربیعہ میں دفع کروں گا تجھے. یہ نہیں کہا کہ تو یہ مانگ لے، وہ مانگ لے، وہ مانگ لے، میں جو چیزیں ہیں وہ مانگ لے. یہ نہیں فرمایا دنیا کی مانگ لے یا آخرت کی مانگ لے، بلکہ مطلق سوال تھا، مان کیا مانگنا چاہتا ہے. حضرت ربیعہ نے بھی بڑے اچھے انداز میں حضور کا ساتھ مانگ لیا. بقول میرے آقا احمد کے فرماتے ہیں، تجھی سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھی سے تجھی یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول تحت نظر خبروں ساتھ عطا فرما، اور سرکار مدینہ علیہ السلام کی زیارت شفاعت سے مشرف فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. الفاتحہ الی حضرت النبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات تقریر تو میری جو ہونا تھا مختصر ہوئی ہے، لیکن اور جو مزید سننے کے خواہش مند ہوں ان کے لیے انتظام یہ کہ حیدرآباد سے یہ کیسٹیں اور سی ڈی لے کر آئیں. آڈیو سی ڈی ہے اور 3 کیسٹیں ہیں. ایک حیات النبی کے عنوان پر وہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کی تم میلاد کیوں مناتے ہو، وفات کا دن کیوں نہیں مناتے. سرکار